अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरते रहें। नॉवल जुनून खेजियाँ, तहरीर है मीरम खान की, एपिसोड नंबर 22। ज़ैद खान की बड़ी सी लैंड क्रूज़र तवील तरीन कार पोर्च में आकर रुकी थी। वो आज पूरे 10 दिन बाद हवेली आया था। मुश्तबा खान की मौत का ज़ख्म इतना गहरा था कि वो अगर हवेली आता तो यकीनन रोहान मलिक की बहन का कत्ल कर देता। ज़ैद खान अपनी पिछली गर्दन रब करते अपने अंदर उठते इश्तिहाल पर बमुश्किल काबू पाया। वो स्टीयरिंग पर अपनी मजबूत उंगलियां थरथराते हुए विंड स्क्रीन पर अपनी बेपनाह सहरंगेज चॉकलेटी ब्राउन आंखें गाड़े हुए था। उसकी सहरंगेज नकूश अभी भी तने हुए थे। स्याह शलवार कमीज पर स्याह शाल कंधों पर डाले उसकी वजिया पर्सनैलिटी मजीद पुरकशिश लग रही थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत में सुर्खियां गुली थी। सफ़ेद गर्दन भी इस वक्त सुर्ख थी। मुश्तबा खान के बगैर उसे इस हवेली से वहशत हो रही थी। अपने कमरे तक जाने के लिए उसे मुश्तबा खान के कमरे के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता था। वो रास्ता जैसे उसके लिए आग पकड़े हुए था। मुश्तबा के बगैर उसे जीना पड़ेगा, उसने सोचा न था। ये सांसें अब उसके लिए बोझ थीं। लाला, आपसे पहले मैं सेहरा बांधूंगा, देख लेना। मेरी बारात के शादियाने हर तरफ बजेंगे। आप कंवारे ही मेरे वलीमे का खाना खाएंगे, बल्कि सबको खिलाएंगे। मुश्तबा खान की शरारती आवाज़ उसकी समातों में गूंजती उसकी होंठों पर मुस्कुराहट बखेर चुकी थी। आह! वो सिर से टेक लगाए दर्द व करब से चीखा था। वो अगर जालिम जाबिर था, उसका भाई तो न था। वो तो मासूम था। फिर कैसे उसको इतनी बेरहमी से मार दिया कि उसकी लाश न मिल सकी। ज़ैद खान ने अपने आरिस पर बहते आंसू अपने बाजू के आस्तीन से साफ किए। वो ज़ैद खान जिसने कभी किसी के लिए एक आंसू न बहाया था। मुश्तबा खान उसे खून के आंसू रुला चुका था। उसने गहरे सांस लेते अपनी सुर्ख नमज़दा आंखें विंड स्क्रीन से नजर आते जिनान खाने वाले हिस्से पर जमाईं। ज़ैद खान की नम सुर्ख आंखों में सुर्खी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो अपनी शाल कंधों से झटकते हुए गाड़ी से निकलता जिनान खाने वाले हिस्से में हवेली में दाखिल हुआ। पूरी हवेली सन्नाटों में डूबी हुई थी। उस वक्त 10 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरों में थे। अवाइल सर्दियों के दिन थे। शदीद बारिशों की वजह से कहर बरसाती सर्दी नवंबर में शुरू हो गई थी। ज़ैद खान के बारी कदमों की चाप सनान खाने के किचन की तरफ थी। किचन के दरवाजे पर उसके बारी कदम रुके थे। वहाँ इस वक्त 3-4 मुलाजमाएं खड़ी थी, जिन सब की पुश्त ज़ैद खान की तरफ थी। सुनो! ज़ैद खान की बारी आवाज़ पर किचन में खड़ा नाज़ुक वजूद शिद्दत से लरज़ उठा था। वो बुरी तरह कांपने लगी थी। बुलबीना महक के कपकपाते वजूद और ज़र्द रंगत को और वजूद को तरहम अमेज़ निगाहों से देखते हुए ज़ैद खान की तरफ पलटी थी। जी हाँ, बुलबीना ने ज़ैद खान को देखते संजीदगी से पूछा। क्या नाम है इस लड़की का? ज़ैद खान ने अपनी कनपटी से हिलाई थी। महक। जो भी है इस लड़की को मेरे पास भेजो। वो गुलबीना की बात काटते बारहब लहजे में बोलते लंबे लंबे डग बरता जनानखाने में अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वहां खड़ी तमाम मुलाजमाएं महक को तरहम अमेज निगाहों से देख रही थी, जिसकी रंगत सर्द हो चुकी थी। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत सी ब्लैक फ्रॉक में पहने हुई थी, जिस पर नफीसी वेलवेट की गर्म शाल ओढ़े हुए थी। उसके कमर तक आते सुनहरी किरणों वाले बेहद खूबसूरत बाल खुले हुए थे। यहाँ आते हुए खजस्ता और महजाला खानम उसे इसके चंद जोड़े दे दिए थे, जिन्हें वो यहाँ पहन रही थी। उसने आज तक अपने बाल बांधे नहीं थे, इसलिए अभी भी वो साफ सुथरी सी खुले बालों के साथ खड़ी थी। वो पिछले 10 दिनों से हवेली की पिछली साइड पर बने मुलाजमाओं के कमरे में रह रही थी। मुलाजमाओं का सलूक उसके साथ बहुत अच्छा था। उसे खाना भी वो 3 टाइम देती थी। गुलवीना उसका बहुत ख्याल रख रही थी। महक निकाह की रात वाली पूरी रात जनानखाने की लाउंज की ज़मीन पर बैठी रही थी। सुबह तबाना खानम उसे मुलाजमाओं वाले हिस्से में भेज दिया था। उसे सख्ती से अपने सामने आने से मना किया था। महक को देखते उन्हें अपने जवान बेटे की मौत याद आ जाती थी, जिसकी कब्र तक न थी, जिसकी मिट्टी को हाथ लगाते शायद उनके दिल का दर्द गर्म हो जाता। वो 10 दिन से इधर ही रह रही थी। उसने इस दौरान हवेली का रुख नहीं किया था। आज वर्का खानम के हुक्म पर वो इधर आई थी। उन्होंने गुलवीना से उसे किचन के कामों पर लगाने को कहा था, मगर मुलाजमाओं ने इसे कोई काम नहीं करने दिया था। न उसे कोई काम करने आता था। वो सुबह से किचन में वैसे ही खड़ी खामोशी से सबको काम करता देख रही थी। अब ज़ैद खान के बुलावे पर महक का नाजुक दिल खौफ से बुरी तरह लरज रहा था।
گلبینہ کے ساتھ وہ خاموشی سے زید خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہک زید خان کے کمرے کا باری دروازہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ گلبینہ اسے باہر ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اس کے بڑے سے عالیشان کمرے میں داخل ہوئی جو زید خان کی طرح بے حد عالیشان اور بارہب سا تھا۔ کمرہ بے حد جدید اور بڑا تھا۔ مہک خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مردانے کے کمرے سے زیادہ بڑا اور بے حد خوبصورت تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کانپتے ہوئے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے سفید ٹراؤزر پر بلیک ہاف بازوؤں والی ٹی شرٹ پہنے نکلا۔ مہک لرزتے ہوئے اسی لمحے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دروازے کو لاک کرو، وہ سرد باری حکمیہ لہجے میں بولتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مہک نے گہرا سانس لیتے لرزتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ لاک کیا۔ وہ نظریں جھکائے پلٹی تھی۔ وہ اسے ایک نگاہ دیکھتے پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی ٹانگوں پر کمبل ڈالے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری نگاہ پر مہک کے قدموں نے زمین پر کھڑا رہنے سے انکار کیا تھا۔ وہ اسے یکدم بہت بارہو بہت اونچا لگا تھا۔ اپنا آپ اس کے سامنے بہت حقیق اور چھوٹا سا معلوم ہوا تھا۔ یہ شاید حالات کا اثر تھا۔ کل تک وہ اس کے سامنے نگاہیں اٹھائے اس کی انہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہوتی تھی۔ آج وہ نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ وقت بدل گیا تھا، رشتہ بدل گیا تھا۔ کل تک وہ ملکوں کی بیٹی تھی، جس کے پاس پاور تھی، وہ اعتماد تھا جو اس کی زندگی میں آئے ہوئے مردوں نے اسے دیا تھا، اس کی بولڈ سوسائٹی نے دیا تھا۔ کل تک وہ مہک مرتضیٰ ملک تھی، آج وہ مہک زید خان تھی۔ نام بدلنے سے اس کی اوقات بھی بدل گئی تھی۔ اس کی اوقات تو اس کے ساتھ لگے نام کی وجہ سے تھی، سامنے نام کی وجہ سے تھی۔ سامنے بیٹھے طلسماتی نقوش رکھنے والا بے حد بارہوب انسان کے نام نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کا غرور، تنتنا اور اس کا سالار ملک بھی چھین لیا تھا۔ اب تو وہ کمزور سی لڑکی تھی جسے زید خان کی پہچان کھوکھلا اور کمزور کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یا شاید جانتی تھی، مگر آج رات اس کے ہر یقین اور بے یقینی پر مہر لگنی تھی کہ وہ اپنی بچی کچی کچھ نسوانیت، غرور، اپنا پندار سب کچھ کھونے والی تھی، وہ بھی مقابل کے ہاتھوں۔ جو خدا کو حاضر ناظر جان کر اسے نکاح میں لے کر آیا تھا، نہیں وہ اسے لے کر نہیں آیا تھا بلکہ وہ خود نکاح کرنے آئی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچ پر خود پر استہزائیہ مسکرائی۔ اس کی تو اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ اسے اس روح قفس میں لایا جاتا۔ کسی کو زندہ رکھنے کی خواہش پر وہ خود موت تک چل کر آئی تھی، اپنے بھائی کی قبر میں لیٹی تھی۔ اب اس کے گناہوں کی سزاؤں پر عذاب تو جھیلنے تھے۔ وہ اپنی نیلی بے حد گہری ساسیت بری نم آنکھیں سامنے بیٹھے بلا کے مغرور سحر انگیز پرسنالٹی والے ظالم جابر انسان پر گاڑے ہوئے تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی کہ ان 10 دنوں میں جس انسان کو سوچتے ہوئے بھی وہ لرز جاتی تھی، وہ کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آگے آؤ، اس کی نیلی نمزدہ نگاہوں کو خود پر گڑے دیکھ کر زید خان اسے آگے بڑھنے کو حکم دیا۔ اس کے حکم پر مہک کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ 4 قدموں کے بعد وہ رک گئی تھی۔ مہک کی نگاہیں پھر سے جھک گئی تھی۔ زید خان نے گہری استحقاق بری نگاہ اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ وہ بہت بار اس کے سامنے آئی تھی، وہ بے حد خوبصورت تھی، وہ جانتا تھا، مگر اسے بھی کسی بھی بری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، نہ ایک لمحے کے لیے سوچا تھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ زید خان کے سوال پر اس کی نگاہ پھر سے اٹھی تھی۔ 18 سال، مہک نے بھیجے لہجے میں جواب دیا۔ 18 سال، مہک نے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی کم عمری نے پتہ نہیں کیوں زید خان کو تسکین سی پہنچائی تھی۔ اس کی مردانہ انا اور سینے کی دہکتی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے سے پڑے تھے۔ کیا کر رہی تھی؟ مطلب کیا بننا چاہتی تھی؟ اس کے دوسرے سوال پر مہک کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ سی ایس ایس کرنے کر کے اسسٹنٹ کمشنر، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں جواب دیا۔ اس کی بھیگی لرزتی آواز پر زید خان کے لبوں پر مبہم سی استہزائیہ مسکراہٹ بکھرتی جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر بن کر کسے جیل میں ڈالنا تھا؟ زید خان کے اگلے سوال پر اس کی سانس رک گئی تھی۔ اس کی دھڑکنوں نے دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا۔ زید خان اس کی سرخ رنگت کو زرد رنگت میں بدلتے بغور دیکھا تھا۔ اس کی سانسیں رکی تھی، وہ محسوس کر چکا تھا۔ کسے جیل میں ڈالنا تھا؟ زید خان نے سگریٹ جلاتے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ مقابل کی رکتی سانسیں اسے لذت کی انتہا پر لے کر جا رہی تھی۔ تمہیں، اس نے قرب زدہ ہچکی لی تھی۔ اس نے قرب زدہ ہچکی لیتے، آپ بولو آپ۔ زید خان سائڈ ٹیبل سے آواز اٹھائے دروازے پر مارتے دہاڑا۔
مہک لبوں پر ہاتھ رکھتے چیخ اٹھی تھی۔ اس کے پیچھے ہی تو دروازہ تھا جہاں وہ واز لگتا ٹوٹ کر فرش پر کانچ کی صورت میں بکھرا تھا۔ وہ بری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے فرش پر بکھرے ٹوٹے کانچ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرو مت، اگر یہ تمہیں مارنا ہوتا تو یہ تمہیں ہی لگتا۔ آج تک زید خان کا نشانہ چوکا نہیں ہے۔ یہ تو تمہاری رکی سانسیں واپس لانے کے لیے تھا۔ وہ اس کے وجود پر شدید لرزہ طاری ہوتے دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے گہرا مسکرایا تھا۔ مہک کانپتے ہوئے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب سے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، تمہاری سانسوں کا مالک زید خان ہے۔ میری اجازت کے بغیر ان سانسوں کو تم ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکتی۔ زید خان کی ہراٹ پر اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے باری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مہک کی سانسیں پھر سے رکی تھیں، مگر وہ تیز تیز سانسیں لیتے اپنی سانسوں کو رکنے سے جیسے روک رہی تھی۔ زید خان نے رکتے ہوئے اس کے تیز ہوتے تنفس کو محظوظ ہوتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ تیز تیز سانس لیتے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ زید خان اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مہک کی نیلی آنکھیں خوفزدہ ہوتے پھیلی تھی۔ وہ اس کی گردن کو دبوچے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کی بے حد خوبصورت گہری نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ تم اپنی سانسوں کو نہیں روک سکتی، مگر میں جب چاہوں انہیں روک سکتا ہوں۔ اور اب ہر روز تمہاری ان سانسوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا کروں گا، اور تمہیں اپنی سانسوں کے لیے بھیک مانگنے اور گڑ گڑانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اس کی گردن کو نرمی سے دبوچے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کر گیا تھا۔ اس کی برفیلی سرگوشی پر مہک کو اپنی روح سرد ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مہک سرد رنگت کے ساتھ اسے بے حد خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زید خان اس کی نیلی خوفزدہ آنکھوں کو گہری مگر سرد نگاہوں سے دیکھتے بیڈ کی جانب دوبارہ بڑھ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے پھر سے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اسسٹنٹ کمشنر بن کر کسے جیل میں ڈالنا تھا؟ زید خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنے اسی سوال کو دہرایا تھا جو مقابل کی سانسیں اکھاڑنے کا باعث بنا تھا۔ زید خان کے سوال پر مہک نے بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ زید خان کی اس سرد نگاہ پر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے اپنی بات اور سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اس کی چپی نگاہیں دیکھتے غرایا۔ آپ کو اپنی جیل میں ڈالنا تھا؟ مہک نے نگاہیں جھکائے ہچکی لی تھی۔ مہک کے جواب پر زید خان کا بلند و باق قہقہ گونجا تھا۔ مہک کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ دیٹس گریٹ۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہنسنے لگا۔ جو تمہارا مقام ہے وہ تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا۔ زید خان نے اس کے بہتے آنسوؤں کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مہک نے ہچکی لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے اس سوال کا جواب آئندہ تم زبان سے دو گی۔ جو ضرورت سے زیادہ چلتی ہے، وہ لفظ چباتے غرایا۔ جی، مہک نے نظریں جھکائے کہا۔ اس کے جی پر زید خان کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ آئندہ تمہاری ان نیلی آنکھوں میں میرے سامنے آنسو نہیں بہیں گے۔ جی، وہ اس کی بات پر جلدی سے اپنی نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑ گئی تھی۔ وہ اس کی تابعداری پر سگریٹ کا کش لیتے مسکرایا تھا۔ تمہاری سزاؤں کا تعین میں کروں گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، مگر ان سزاؤں کی گہرائی سفاقت کتنی ہوگی یہ میں تم پر چھوڑ دوں گا۔ اگر تمہاری زبان نے جی کے علاوہ کوئی بھی لفظ نکالا، سزا اتنی ہی سفاق اور گہرائی لیے ہوگی جو تم سہ نہیں سکو گی، اس لیے بولنے سے پہلے ہمیشہ سوچنا۔ زید خان نے اسے اوپر سے نیچے استحقاق بری نگاہوں سے گھورا۔ اس کی خوبصورتی شال کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ جانتی ہو خون بہا میں آئی ہوئی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس نے ایک اور نشتر چبونے والا سوال کیا تھا۔ بھلا وہ کیا جواب دیتی؟ مہک نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آنسو بہانے کا اختیار بھی وہ چھین چکا تھا۔ جان جاؤ گی آہستہ آہستہ اپنی اوقات۔ جب اپنے بائی کے کیے کی سزا ہر لمحہ پاؤ گی، تب جانو گی کہ ایک بار تمہارے بائی کا مر جانا بہتر تھا۔ جب تم روز روز مرو گی۔ وہ صفاقی سے مسکرایا۔ مہک اس کی شفاف اور دل دہلا دینے والی مسکراہٹ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسکراتے ہوئے بھی خطرناک لگ سکتا ہے، یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اپنی شال اتارو۔ اس کے اگلے حکم پر مہک ملک کی روح جیسے کسی نے کانٹوں پر گھسیٹی تھی۔ مہک نے گہرا سانس لیتے کانپتے ہاتھوں سے اپنے وجود سے شال اتاری۔ وہ شال اتارتے زمین پر پھینک چکی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے سیاہ فٹنگ والے فراک میں کھڑی تھی۔ زید خان کی گہری استحقاق بری نگاہیں اس کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کی نگاہوں کو خود پر جمع دیکھ کر مہک نے پھر سے سانسیں رک رہی تھی۔ قریب آؤ میرے۔ اس کے ہر حکم اس کی طرح بے رحم اور شفاف ہوتا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے قریب جاتے وہ رک گئی تھی۔
وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ مہک کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود میں آن سمایا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں سختی سے بینچے ہوئے تھا۔ مہک کی دھڑکنیں زید خان کے سینے میں شدت سے بج رہی تھی۔ اس کا نازک وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ اس کا کپکپانا محسوس کرتے اسے تکیے پر بے حد نرمی سے لٹاتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ اب اس کا نازک وجود مقابل کے چٹانی وجود کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ اپنا پورا وجود اس پر بہت بے رحمی سے ڈالے جیسے اس کی سانسیں اکھڑنے کا مزہ لے رہا ہو۔ زید خان نے اس پر جھکتے بے حد نرمی سے اس کے خوبصورت نقوش پر انگلیاں پھیری۔ مہک ملک کی نیلی آنکھوں کی سراسیمگی بڑھتی جا رہی تھی۔ سرخ رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ شرما رہی ہو یا ڈر رہی ہو؟ زید خان نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر بے حد نرمی سے اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ اس کے نرم لمس پر مہک کی سانسیں مزید رکی تھی۔ اس کا نرم لمس اس کی جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ وہ ظالم جابر اپنی مسکراہٹ سے دل پہلو سے نکال لینے والا انسان کا لمس بھی اتنا نرم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ نرم تھا بھی تو وہ کبھی اس کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ شرما رہی ہو یا ڈر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنا سوال دہراتے ہو رہا تھا۔ ڈر رہی ہوں۔ مہک کے کپکپاتے لبوں نے ٹوٹے لفظوں سے جنبش کی۔ وہ مہک کے جواب پر قہقہ لگا گیا۔ مہک اس کی ٹی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اسے لرزتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ ڈر رہی ہوگی، مجھے یقین ہے۔ شرم کیا ہے تمہیں کیا پتا؟ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس کے کپکپاتے وجود کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ اس کی نازک کمر کو جکڑے ہوئے اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ مہک اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھی۔ مہک کے کپکپاتے لب اس کی تھوڑی کو چھو رہے تھے۔ چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ جب تم وہ دیکھو گی جو تھوڑی بہت تم میں شرم ہوگی وہ بھی اتر جائے گی۔ زید خان اسے ایک نظر دیکھتے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے اسے آن کیے مہک کو تھمایا تھا۔ مہک نے وہ موبائل پکڑے اسے سوالیہ خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ مہک نے گہرا سانس لیتے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید خوفزدہ ہوتے پھیلی تھی۔ موبائل اسکرین پر یاور خان کی مہندی کے فنکشن والے دن کی ویڈیو چل رہی تھی، جس میں وہ بہت سے مردوں کے درمیان گرین اینڈ یلو کلر کی فراک پہنے ہوئے تھی۔ جب وہ وہاں آئی تھی بہت سے مرد اسے رقاصہ سمجھ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ یاور خان نے پسٹل سے ہوائی فائرنگ کرتے انہیں آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ اس دن اس کے ایکٹ کا ایک ایک لمحہ کیپچر کیا گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر لیٹے کانپتے ہوئے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس ویڈیو کا والیوم میوٹ تھا۔ اب اس ویڈیو میں وہ مشتبہ خان کو تھپڑ مار رہی تھی۔ مہک کے بدن پر اتنی بری طرح لرزہ طاری ہوا تھا کہ زید خان نہ چاہتے ہوئے بھی مزید سختی سے اس کی کمر کو جکڑ گیا تھا۔ مہک اپنی بھیگی نیلی آنکھوں کو بھیگتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ آنسو بل بل آرس پر بہنے کو تیار تھے۔ اس ویڈیو کے ہر منظر میں اس کے خوبصورت بدن کا ہر خطوط واضح ہو رہا تھا۔ اب وہ اس ویڈیو میں مشتبہ خان پر پسٹل تانے ہوئے تھی۔ مہک کے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل اس کے چٹانی سینے پر گر گیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے زید خان کے چٹانی سینے میں سمائے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی خوفزدہ سانسیں زید خان کی سرخ گردن پر بکھر رہی تھی۔ دیکھو اسے۔ زید خان نے موبائل اٹھائے اس کی بالوں کو گدی سے دبوچتے اس کی نگاہوں کا رخ موبائل کی طرف کیا۔ ویڈیو میں یاور خان اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے اب اندر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ زید خان کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ موبائل زمین پر پوری قوت سے مارتے اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ مہک لرزتے ہوئے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اس بار اپنی نیلی آنکھوں کو بہنے سے روک نہ سکی تھی۔ میرے نکاح میں آنے والی عورت کو میرے علاقے کا ہر کتا بلہ دیکھ چکا ہے۔ زید خان کی عورت کو اس کے ملازم سے لے کر یہاں کا کمی کمین بھی ایکس رے کرتی نگاہوں سے اچھی طرح دیکھ چکا ہے۔ وہ اس کی بہتی آنسوؤں پر نگاہیں جمائے دہاڑا۔ مہک بری طرح لرزتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ رائے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اب یہ کمرہ اور یہ ظالم جابر انسان ہی اس کی پناہ تھا۔ یاور خان تمہارا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر جا رہا ہے۔ یہاں کی عورت کو کوئی بھی غیر مرد چھو نہیں سکتا کیونکہ وہ چادر میں لپٹی ہوتی ہے اور تم اندر سے باہر سے اچھی طرح واضح ہو رہی ہو۔ میرا دوست یاور تک تمہیں اچھی طرح دیکھ چکا ہے۔ اسے بھی معلوم ہوگا تمہارا سائز کیا ہے۔ وہ اس پر خون اتری آنکھیں گاڑے بے رحم لفظوں سے اسے سوئیاں چبو رہا تھا۔ مہک نے اس کی شرٹ کو جکڑے ہچکی لی تھی۔ تم جیسی بے شرم بدلحاظ بدتمیز عورت جسے اپنی عزت کی رتی برابر پرواہ نہ ہو اسے نکاح میں لینے کا میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا، مگر مجھے مجبور کر دیا گیا۔ اب اس مجبوری کی سزا تم پل پل بھگتو گی۔
وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے بیچتے ہوئے کروٹ لیتے اسے نیچے کر گیا تھا۔ آج تمہاری چیخیں بند کمرے میں اچھی طرح گونجوں گا۔ چیخ چیخ کر بولو زید خان بغیرت ظالم جابر ہے۔ جس طرح اس دن بڑے مجمع میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، وہ اس کا جبڑا دبوچتے دہاڑا تھا۔ مہک نے در سے کراہتے ہوئے اس پر اپنا جبڑا چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی سخت مضبوط کھردری انگلیاں اس کے گالوں میں دستی جا رہی تھی۔ وہ اس کی مزاحمت پر اس کے جبڑے پر دباؤ بڑھاتے، اس کے پورے وجود پر اپنا وزن ڈالے، اس کی ٹانگوں کو بے حد بے دردی سے اپنی ٹانگوں میں لوک کرتے، اس پر اپنے وجود کا دباؤ بڑھاتے چلا گیا۔ وجود سے پردے اترتے چلے گئے تھے، سب کچھ سرکتا جا رہا تھا، سانسوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی دل خراش چیخیں کمرے میں گونجتی جا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے درندے کہیں کے، تم ظالم سفاک نہیں جنگلی درندے بھی ہو۔ صحیح سنا تھا تمہارے بارے میں۔ وہ اس کی بے رحمی پر تڑپتے ہوئے شدت گریہ سے چیخ پڑی۔ زوردار تھپڑ پر اس کی سانسوں کے ساتھ اس کے لفظ بھی حلق میں گھٹے تھے۔ میرے بھائی کو تمہارے بھائی نے بے رحمی سے مار دیا، جسے بچانے کے لیے تم اسے لے کر بھاگ رہی تھی۔ بولو سفاک کون ہے، قاتل کون ہے؟ وہ اس کی قہر انگیز وہ قہر کی صورت میں اس کے نازک وجود کو چیرتے دہاڑا تھا۔ مم میرے بھائی نے نہیں مارا۔ وہ درد کی انتہا پر ٹوٹے لفظوں سے جھوٹ بولتے اس پر رحم کی خواہاں تھی۔ وہ مزید اسے سہن نہیں کر سکتی تھی۔ جس پسٹل سے میرے بھائی کی جان لی، اس پسٹل پر تمہارے بھائی کی انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ اس کا دوسرا گال بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے داغتے چیخا تھا۔ مہک کی زبان ان تھپڑوں پر سلب ہو چکی تھی۔ اس پسٹل پر کسی اور کی انگلیوں کے بھی نشان تھے۔ اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اگر وہ انگلیوں کے نشان تمہارے ہوئے، میں تمہارا اس سے بھی برا حال کروں گا۔ وہ مزید صفاقی سے اس میں سماتے اپنا قہر ڈھانے لگا۔ وہ گھٹی گھٹی سسکیاں لیتے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ زید خان کا قہر وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ حامد خان کمرے میں کارپیٹ پر بیٹھے حسن حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آتے حامد خان کے سینے میں سما جاتے۔ حامد خان اپنی باہیں پھیلاتا بھاگتے ہوئے حامد خان کے سینے میں سماتے، کلکاریاں برنے لگتے۔ حامد خان مسکراتے ہوئے انہیں سینے میں بھینچتا۔ وہ پھر سے دونوں بھاگتے ہوئے حامد خان سے دور جا کر اسے ہنستے ہوئے دیکھتے۔ حامد خان مسکراتے ہوئے باہیں پھیلاتا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بھاگ کر پھر سے اس کے سینے میں سما جاتے۔ وہ لوگ کب سے یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ نہ حسن حسین تھک رہا تھا، نہ حامد خان تھک رہا تھا۔ حامد خان نے پری گل کی طرف نگاہیں دوڑائیں، جو بیڈ پر سائیڈ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ چلو آپ دونوں کو آپ کی پھپھو کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ وہ حسن حسین کو گود میں اٹھائے کھڑا ہوا تھا، ان کی پیشانی چومتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ حامد خان حسن حسین کو دعا کے حوالے کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازے کا لاک کرتے وہ لائٹس آف کرتے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں اب صرف ہلکی نیلگوں روشنی آن تھی۔ وہ پری گل کے پاس آہستگی سے لیٹتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ پری گل حامد خان کا لمس، اس کی خوشبو محسوس کرتے آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ وہ پچھلے ایک مہینے سے اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر وہ رات بھر اس کے قریب ایسے ہی رہتا تھا، اسے اپنی باہوں سے لپٹائے اپنے سینے میں نرمی سے بینچے رکھتا تھا۔ وہ اس کے جسم کے کسی بھی حساس حصے کو غلطی سے بھی نہ چھوتا تھا، نہ پری گل کو احساس ہوتا تھا وہ اسے محسوس کرتا ہے۔ حامد خان کا یہ رویہ اسے بری طرح محسوس ہونے لگا تھا۔ مرد جس عورت سے محبت کرے وہ اس کی باہوں میں ہو، وہ اسے محسوس نہ کرے، یہ کیسے ممکن تھا؟ حامد خان کا یہ رویہ اسے بے حد تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ حامد خان جو اس کی قربت کے لیے پاگل تھا، وہ آج ایک مہینے سے اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ حامد خان جیسے اب اسے کسی اور طریقے سے اذیت دے رہا تھا، اور وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ حامد خان بے حد نرمی سے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے، اس کے کان کی لو پر نرمی سے لب رکھے۔ پری گل کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے خانم؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا آج تمہیں تمہارے لالا کے پاس چھوڑ دوں گا، تم تیار نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، اپنے خان کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا؟ حامد خان اسے سیدھا کیے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے خان، اگر آپ کہتے ہیں تو کل چلی جاؤں گی۔ وہ حامد خان کو خود سے دور دھکیلتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جیسے تم چاہو خانم، جب تم چاہو گی اب وہی ہوگا۔ حامد خان پری گل سے دور ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، پری گل کی پشت کو گرم گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ وہ سفید کلر کی سمپل سی فراک پہنے ہوئے تھی، لیکن وہ کافی فٹنگ میں تھا، پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے اپنی توجہ اس کی طرف کر گیا۔ سب کچھ میری مرضی پر ہے تو خان، پھر میں اپنے لالا کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔
پری گل بیت سے اٹھتی ہوئی دبی آواز میں چیخی تھی۔ کیا مطلب ہے خانم اس بات کا؟ کھل کر وضاحت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ حامد خان نے موبائل بیڈ پر پٹکتے ہوئے پری گل کی طرف دیکھتے لفظ چباتے آئی برو اچکائے تھے۔ مجھے اپنے لالا کے پاس ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور آپ مجھ سے ہر تعلق ختم کریں گے۔ پری گل کی بات پر حامد خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے غصے پر بمشکل قابو پایا تھا۔ ٹھیک ہے جیسے تم چاہو، مگر حسن حسین کو ادھر ہی چھوڑ جانا، وہ میرے بیٹے ہیں، میں انہیں کسی کے در پر پرورش پاتے نہیں دیکھ سکتا، نہ میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے میرے بیٹے کہیں اور پلے بڑھیں۔ تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ حامد خان پری گل کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہتے، بیڈ سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا، صرف بیٹوں پر غیرت آ رہی ہے، بیوی پر غیرت نہیں آ رہی جو جہاں مرضی رہے۔ پری گل کی بات پر حامد خان کے مونچھوں تلے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپائے پری گل کی طرف مڑا۔ وہ اسے شرروار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں چمکتے موتیوں کو وہ چھپانے کے لیے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے روکنے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ اب میری غیرت سے بڑھ کر خانم میرے لیے تمہارا ہر فیصلہ تمہارے جذبات ہیں، اور اب میں تم پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا۔ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی، اب میں مزید غلطیاں نہیں کر سکتا۔ تم جیسا چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ تم چاہو گی تمہارے قریب نہ آؤں، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ حامد خان گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے اپنے باری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ پری گل حامد خان کے قدموں کو دیکھتے پیچھے کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہاری آنکھوں کو نہ چوموں تو نہیں چوموں گا۔ وہ اس کی آنکھوں پر نرمی سے باری باری لب رکھ گیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے ان خوبصورت آرس کو اپنے شدتوں سے کندھاری نہ کروں تو نہیں کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی آرس پر جھکے دانت کاٹ گیا تھا۔ پری گل کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے گلابی لبوں کا جام نہ پیوں تو آئندہ میں تمہارے سانسوں کو قطرہ قطرہ نہیں پیوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا تھا۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی جنون خیزی اپنے لبوں پر سہ رہی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کی جان لبوں پر سجا چکا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے اس دل کی رنگت نہ بدلو تو میں کبھی اس دل کو نہیں چھوؤں گا جس میں میری جان بستی ہے۔ وہ اس کے دل پر جھکتے اپنے تشنہ لب رکھ گیا تھا۔ پری گل کے دل پر لب رکھنے کی دیر تھی حامد خان کے بدن میں اسپارک سا اٹھا تھا۔ اس کے پور پور میں پری گل کی پیاس طلب بن کر دوڑی تھی۔ حامد خان کے جوان جذبوں میں آگ لگی تھی۔ اس کی ضرورت اس کے اندر آگ لگا چکی تھی۔ وہ مزید اپنے جذبوں اپنے محرم کی طلب پر بندش نہیں لگا سکتا تھا جو رات رات بھر اس کی جان نکال کر رکھ دیتی تھی۔ وہ پری گل کے دل پر اپنی جنون خیزیاں بکھیرتے اس کی فراق کی زپ نیچے کی طرف کھسکاتے، اسے بیڈ پر نرمی سے دھکیلتے اپنی شرٹ ریموو کرتے پری گل پر گٹا بن کر چھایا تھا۔ وہ پری گل کی گردن پر جھکے شدت سے اپنے سلگتے لب رکھتے اسے داغدار کرنے لگا۔ پری گل کی مزاحمت بڑھی تھی۔ اس نے سسکتے ہوئے حامد خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا۔ حامد خان اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اس کی فراق گلے سے چاک کرتے اس کے تن سے ایک ہی جس سے جدا کر گیا تھا۔ اس نے اس کی کلائیں کو تکیے سے سختی سے پن کرتے اس کی گہرائیوں پر جھکتے اپنی جنون خیزی اس انداز میں ڈھائی تھی کہ پری گل کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ پری گل کی چیخ پر جلدی سے اس سے دور ہوا۔ پری گل پھولتی سانسوں سے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری خانم، میں بہک گیا تھا۔ پری گل کو سرخ مدہوشی بھری آنکھوں سے دیکھتے آہستگی سے بولتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس سے دور ہوا۔ کیا؟ پری گل کے لبوں سے ٹوٹے لفظ ادا ہوئے۔ حامد خان بیڈ سے اٹھتے زمین پر پڑی اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے ہوئے دروازہ کھولتے نکل گیا تھا۔ پری گل گہرے سانس لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی شرٹ بیڈ سے اٹھائی پہنی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر پوری قوت سے بند دروازے پر دے مارا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑا حامد خان ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ برتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی معصوم سی خانم جلد اس کے قدموں تلے سے زمین ہلانے والی تھی۔